बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शान मौलाए कायनात पार्ट 7 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। शान मौला कायनात पार्ट 7। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी पे गरूर, ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी पे गरूर, ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी पे गरूर, ऐसी निस्बत हो तो बोल भी बड़ा सजता है, ऐसी निस्बत हो तो बोल भी बड़ा सजता है, ऐसी निस्बत हो तो बोल भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है, गुलशने ज़हरा का, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है। मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी पे गरूर, ऐसी निस्बत हो तो बोल भी बड़ा सजता है। मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, मौला शब्बर से खुदा जाने सही महदी तक, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है, गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है। और ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है।
اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ایسے آقا ہوں تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو بول بڑا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان مولا کائنات، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، عازم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، عازم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، عازم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، عازم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، عازم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی،
میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا 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 علی علی علیہ السلام۔ دوستو، کل ہم نے جہاں چھوڑا تھا آج وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے کل بات کی تھی مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو سید البطحاء کہا جاتا ہے۔ آپ نے سرور انبیاء، فخر کون و مکان، تاجدار حالتا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ خدمت کی ہے، بہت زیادہ سرکار کا ساتھ دیا ہے۔ پھر ساتھ جو دیا وہ تو الگ بات ہے، کفالت کی وہ بھی الگ بات ہے، پرورش کی وہ بھی الگ بات ہے، سرکار کے سامنے، سرکار کے آگے، ہر دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور جو بہت بڑی خدمت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس دین اسلام کی اور خصوص رسول سرور انبیاء، فخر کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خطبات میں حضور کی مدح سرائی کی، طویل قصیدے لکھے سرکار کی شان میں، اور آپ اس زمین پہ پہلے نعت خواں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آج آپ نے جو حضور کی شان اقدس میں قصیدے لکھے، ان قصیدوں میں آج بھی ہاشمی و مطلبی فصاحت کے انوار دمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جنہوں نے بلغائے عرب اور فصحائے حجاز کو تم خود کر دیا۔ عربی فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے۔ جو عربوں کے میلے لگتے تھے نا، تو عربوں میں وہاں پہ بڑے خطابات پہ مقابلہ ہوتا تھا، جیسے آج ہمارے تقریری مقابلے ہوتے ہیں نا، تو عربی فصاحت و بلاغت میں بڑے کمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کے دور میں جو چیز اس وقت زیادہ مشہور تھی نا، اس کو اس نبی کو عطا کر دی۔ مثال دیتی ہوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ خواب کی تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے اور بڑا یقین تھا ان کا اس پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بہت بڑے معبر تھے، مطلب آپ خواب کی تعبیر بڑی اچھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عزیز مصر کو خواب آیا تو پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بہت بڑے معبر تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں تھے تو جتنے خواب آتے تھے لوگوں کو آپ ان کی تعبیر بتاتے تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے دور میں جو ہوتا تھا اس نبی کو وہی معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے دور میں جادو بڑا مشہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ عصا کا معجزہ تھا، ید بیضا کے ساتھ عصا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ باقی جتنے جادوگر فرعون نے بلائے تھے، انہوں نے اپنے جو تھی وہ رسیاں پھینکی اور ان کے وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اژدہا وہ عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کے ان سب کو کھا گیا۔ کیونکہ جس دور میں جو چیز لوگ جانتے سمجھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے، پھر اسی طریقہ کار سے اس قوم کو سمجھایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ خوابوں کی تعبیر بڑی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبر بڑا کمال بنایا۔
تو یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو خواب آتا لوگوں کو، اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے. آپ نے پہلے قید خانہ میں تعبیر قیدیوں کو بتائی، وہ بالکل سچی ہوئی. تو پھر جو عزیز مصر نے خواب دیکھا، آپ نے اس کی تعبیر بتائی. تو پھر اس نے جب یہ تعبیر سنی تو اس نے کہا جی پھر آپ ہی باہر آ جائیں، آپ ہی یہ کریں سارا، کہ میں مطلب جتنے لوگوں کی پہلے آپ نے تعبیر بتائی ہے وہ سچ کی. اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص ایک معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا. بالکل اسی طرح چونکہ ہمارا موضوع ہر انبیاء پہ جاؤں گی تو کافی وقت لگے گا. حضرت اسی طرح سرور دو انبیاء فخر دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو عربی تھے وہ فصیح و بلیغ بہت بڑے تھے، شاعر بھی تھے اور فصیح و بلیغ تھے بہت زیادہ. مطلب ان کا جو خطابت کا انداز تھا یہ فصحات تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے خطیب تھے، شاعر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی محتشم فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا مبلغ و خطیب بنا کے بھیجا. اور آپ کا خاندان جو ہاشمی اور مطلبی تھا وہ بہت بڑا مبلغ تھا. تو عربی جو بڑے بڑے مشہور تھے اس فصاحت و بلاغت میں. اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جو میلے لگتے تھے عربیوں کے، وہاں پہ ان کے مقابلے ہوتے تھے، خطابت کے، فصاحت و بلاغت کے، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے. یہ ایسے اس میں بڑے بڑے ہجوم اکٹھے کر کے یہ اپنا تقریر کیا کرتے تھے، عربی میں یہ بولا کرتے تھے. اچھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہاشمی اور مطلبی ہیں. تو آپ نے جب سرور دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدے لکھے تو دوستو وہ اس نہج اور اس اعلیٰ معیار پہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصائد لکھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے بلغائے عرب اور فصحائے حجاز کو دم بخود کر دیا. مطلب بڑے بڑے حجاز مقدس کے فصیح و بلیغ یہ قصیدے اور شاعر یہ قصیدے جو تھے وہ مات ہو گئے. یہ اس شان میں، اس عزت و عظمت اور اس نہج پہ اور اس طرز سے، اس لے سے، اس طرح آپ نے کمال قصیدے لکھے سرکار کی شان میں. ان تمام قصائد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے ستارے خجل ہیں. محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے گلدستے تیار کیے. اور جب بھی آپ کسی کی شان میں قصیدہ لکھتے ہیں تو دوستو محبت شرط ہوتی ہے. دیکھیں، سچائی، ایمانداری، محبت اور عشق سے آپ کسی کی شان میں اثر ہی وہی چیز رکھتی ہے جو آپ کے اندر سے اٹھتی ہے. اگر کوئی بندہ ہائر کر رہا ہوتا ہے جی آپ میری شان میں کچھ شعر لکھیں یا قصیدہ لکھیں، تو وہ اس طرح سے نہیں لکھا جا سکتا، وہ اس کا اثر بھی نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ وہ آپ نے کسی کے حکم پہ، کسی کے ڈر کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے. جو آپ نے دل سے سچی عقیدت، محبت اور عشق سے لکھا ہوتا ہے پھر اسی کا اثر بھی ہوتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار کی شان میں جو قصائد تحریر فرمائے ان میں جو سچے محبت اور عقیدت کے سچے موتی پروئے اور ایسے پھولوں کے ایسے گلدستے تیار کیے جن کی مہک سے آج بھی مشام جان معطر ہو رہی ہے، جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے. ان کی سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی کہیں تعریف نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے. ان کی عملی زندگی میں بھی وہ ہمیشہ جو کفار مکہ تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے. دوستو، جب آپ بستر مرگ پر تھے تو اس وقت مطلب آپ کا وہ آخری ٹائم تھا، اس وقت بھی اہل مکہ کا ایک وفد حاضر ہوا، وہ گزارش کر رہا تھا، اور آپ نے اس وقت بھی جو خطبہ دیا وہ نیکسٹ ویڈیو میں پورے کا پورا وہ اپلوڈ کروں گی، وہ پورے کا پورا اپلوڈ کروں گی وہ میں، تاکہ وہ آپ کو پتہ چلے جو اینڈ پہ آپ نے آخری لمحات میں خطبہ دیا تھا وہ میں پورے کا پورا نیکسٹ پارٹ میں وہ پورے کا پورا اپلوڈ کروں گی، تاکہ آپ اور اس کی وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے دوستو، یہ بہت بڑی ضرورت ہے. دیکھیں، ہمیں اپنے باپ دادا سب کے نام کا پتہ ہے اور ہمیں بڑی اچھی طرح ہم اپنی ہسٹری جانتے ہیں. ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی کاسٹ لگا لیتے ہیں اور ہمیں پھر اس پہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سرکار کے اہل و عیال کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے.
ہم بات کر سکیں. اور دیکھیں ہم اگر اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے، ہم اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھ کے اگر ان کے والد کی تعریف کریں، ان کی والدہ کی تعریف کریں، مطلب ہم اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے دادا دادی کی تعریف کریں تو ان کو کتنے اچھے لگتے ہیں. ہم آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. بے شک آپ کے والدین کے جو والدین ہیں، مطلب آپ کے دادا دادی فوت بھی ہو چکے ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھ کے ان کی اچھے لفظوں میں بات کریں، تعریف کریں کہ وہ اتنے اچھے ہوتے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے. تو آپ اپنے اس وقت اپنے والد صاحب کا چہرہ پڑھیں. تو دوستو اس وقت آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا. آپ ان کے چہرے کو اس وقت پڑھیں کہ وہ کون سی مسرت، ایک آٹومیٹک اور ایک سمجھیں کہ اتری ہوئی مسرت ان کے چہرے پہ، جس کو آفاقی مسرت آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ لازوال خوشی ان کے چہرے پہ آتی ہے. اس وقت آئے گی، آپ چیک کر لیں. بے شک ان کا چہرہ ایسے کھل جائے گا، مطلب آپ ان کو جو مرضی دے لیں، آپ ان کی تعریف کریں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے راضی ہو جائیں جتنا وہ اپنے والدین کی تعریف پہ. مطلب اگر والد کے بچے اپنے دادا دادی کی تعریف کریں نا تو ان کو بہت اچھا لگے گا. آپ یہ بے شک چیک کریں. یہ میری ویڈیو کے بعد آپ سے واچ کرنے کے بعد آپ چیک کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو دوستو اگر ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ماں کے سامنے ان کی ماں کا ذکر کریں، اپنی نانا نانی کی بات کریں تو ان کا تیور بدل جائیں گے، مطلب وہ ان کی تھکاوٹ اتر جائے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے نانا نانی دادا دادی کا اسپیشلی ذکر کریں، دادا دادی کا ذکر کریں والد صاحب کے سامنے، تو ان کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے منوانا ہے منوا لیں، چونکہ وہ یہ نیچرل شے ہے. تو دوستو جب ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی کوئی ولی اللہ تھوڑے گزرے ہیں، وہ بھی مطلب ایک عام انسان مسلمان تھے، تو اگر ان کی تعریف میرے والدین کو اچھی لگتی ہے، آپ کے والدین کو اچھی لگتی ہے، تو جن کے والدین کی کس عظمت اور کس شان اور کس بلندی کے مالک ہوں، اگر ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے تو کیا ان کو اچھا نہیں لگے گا؟ جب ہم مولا علی علیہ السلام کے سامنے ان کے والد گرامی کی بات کریں، کیا ان کو اچھا نہیں لگے گا؟ حضور کے سامنے ان کے چچا ابو طالب کی، ان کے والد گرامی جناب عبداللہ کی ماں اور سیدہ آمنہ کی بی بی فاطمہ بنت اسد کی بات کریں تو ان کو اچھا نہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے باتیں، یہ ذہن میں رکھیں. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ پارٹ شروع کیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے ساتھ مولا علی کے والد گرامی کی بھی بات ضرور ہونی چاہیے. یہ اچھا اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار کی شان میں جو قصیدے لکھے نا، میں ایک تو لفظ سن کے آپ کے بیان کرتی ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں پورا خطبہ جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے نا آخری وقت میں اسپیشلی، وہ آپ کو وہ بہت وقت کی ضرورت ہے، وہ آپ کو میں ضرور پورے کا پورا سناؤں گی. اچھا آپ نے وہ جو حضور کی شان میں قصیدے لکھے نا، ان پہ تو دوستو کمال ہی ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. آپ نے فرمایا کہ عربی میں کہ عالم تعلم انا وجدنا محمدا نبیًا کموسا ختم فی اول الکتاب، کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پایا، اور یہ کتاب پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی تھی. حضرت ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں قریش مکہ سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ کی طرح نبی پایا، کیونکہ وہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے نا، موسیٰ کی طرح نبی پایا، اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لفظ ہیں، یہ ان کے شعر ہے جو آپ کی بارگاہ پیش کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے وہ کتابوں کے بارے میں بھی جانتے تھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی. اور یہ جتنی میں بات کر رہی ہوں یہ پیر کرم علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب ضیاء النبی میں بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے، اور اسی کا میں ساتھ ساتھ آپ کو حوالہ بھی دے رہی ہوں. پھر اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے رب کی قسم ہم وہ لوگ نہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کر دیں، کہ زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی قسم ہم وہ نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دیں، اس وجہ سے کہ ہم دنیا کی تکلیفوں اور شدتوں سے تنگ آ گئے ہیں، ان سے تنگ آ کر ہم حضور کو آپ کے حوالے کر دیں. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر ایک اور شعر بڑا کمال، بہت کمال. آپ فرماتے ہیں اس قصیدے میں تو شان محمدی کو یوں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان میں بیان فرماتے ہیں، اپنی کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اب یدل یستسکل غمامہ بے وجہ ہی ثمال الیتامہ و عصمت الارامل، کہ وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے
بادل طلب کیا جاتا ہے